रुकू मोइसा वैसे भी बड़ी यूनिक पॉस्चर है सबमिशन का। अदब से खड़े हो जाना, वो तो इंसान किसी भी अथॉरिटी के सामने, बादशाह के सामने, स्कूल के प्रिंसिपल के सामने, बॉस के सामने खड़ा हो ही जाता है। और सजदे का भी इन सम फॉर्म, मे बी नॉट एग्जैक्टली जैसे नमाज में हम सजदा करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ सबमिशन सजदा ही होता है। तो रुकू की एक यूनिकनेस है पॉस्चर की, बड़ी सिंबॉलिक है नमाज की। एज फार एज आई नो किसी और इबादत की फॉर्म में शायद नहीं है कहीं पे भी। रेवरेंस की एक जो है सिंबल है ना, यानी बादशाहों के सामने झुक जाया करते थे। आपको बाज़ कल्चर्स में ही नज़र आएगा कि थोड़ा झुक के मिलते हैं। तो एक नौयत की रिस्पेक्ट, ऑनर, रिस्पेक्ट और रेवरेंस, ये चीज़ें जो है इनको सिंबलाइज करता है रुकू। जैसे बाव किया जाता है, आई थिंक जापानीज कल्चर में बहुत है, तो उससे कुछ उसके करीब की चीज है राइट शायद। राइट राइट। लेकिन इसमें जो सिंबलिज्म है वो इस नमाज के अंदर इसकी प्लेसमेंट, यानी कुरान मजीद को पढ़ा, हिदायत मांगी, कुरान पढ़ा, जो सिंबलाइज कर रहा है कि हिदायत अब इधर है और इधर ही से लेनी है। और उसको पढ़ने के बाद अपने आप को सबमिशन के पोज में डाल दिया कि तूने सुन लिया, हमने समेना व अताना, सुना और माना। यानी इस मामले में कोई चून उचरा नहीं है, कोई बहानाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। बस जो कुछ तूने कहा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही हमारी ज़िंदगी की कहानी है, इस इख्तियार के दायरे के अलावा। यानी इसको छोड़ दें, इस इख्तियार के दायरे के सिवा, यानी आप इस दायरे को छोड़ दें जिधर इख्तियार मिला हुआ है, बाकी सारी ज़िंदगी तो इसी तरह से उसके आगे सबमिटेड है। और यही खूबसूरती है जो देखा जाए तो बड़ी रिमार्केबल और फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट बात है कि वो बाव करना हो या झुक जाना हो या अदब से खड़ा होना हो, जब हम कहीं भी और करते हैं जिंदगी में, तो उसका बुनियादी मकसद होता है सामने वाले को मैसेज कम्युनिकेट करना कि मैं आपको रिस्पेक्ट शो कर रहा हूँ। अपने लिए नहीं होता वो, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं अपनी तरबियत कर रहा हूँ कि मैं इसका एहतराम करूँ। लेकिन नमाज में ये सारी चीजें असल में अपने नफ्स, अपने खुद को कंट्रोल करने, खुद को मश्क करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड दिस इज व्हाट आई शुड डू इन एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। क्योंकि हमारा ईमान यही, अल्लाह ताला को तो कोई जरूरत नहीं ना हमारी तारीफ की, ना हमारे नमाज की, हमें जरूरत है। राइट राइट, बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी ताहिरा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर अरे और सलाम सब साहब। अलैकुम। खैरियत से? सर, इससे पहले मैं तो हमेशा ये समझती थी कि ये जो दुआएं पढ़ना और एक खास कैफियत पैदा होना, ये सजदे में, यानी मैं तो सजदे में ही महसूस कभी करती थी। और आज पहली मर्तबा आपसे ये सुना कि रुकू में भी मतलब दुआएं होती हैं, रुकू में भी अ, ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मुझे ये सब कुछ पहली मर्तबा पता लगा। मतलब आई डोंट नो, मैं इतना अरसा मुझे तो ऐसा नहीं मतलब मालूम था। और जैसा मैं रिपीट ही कर रही हूँ कि सजदे में एक कैफियत होती है, या वो भी हर वक्त तो नहीं, खैर अपनी बात कर रही हूँ। तो रकूँ का पहली दफा मतलब पता लगा कि रकूँ की भी एक अलग से इम्पोर्टेंस है इस तरह की। तो रिस्पेक्ट नहीं। बस सिर्फ ये कहना ही चाहती थी जी सर। यानी ये जो रुकू है, इसमें तो ये मैंने जो दुआएं आपके साथ शेयर की हैं, ये वो हैं जो कि वैरायटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हुई है। तो इसको तो वैसे ही हमें मतलब वैरायटी के साथ पढ़ना चाहिए। इसके नतीजे में नमाज में रिचनेस पैदा होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच जी। मोस्ट वेलकम जज़ाकल्लाह। जी। फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, आपने जितनी भी दुआएँ जो बताई हैं, ये सारी तारीफ़ की हैं, लाइक उस तरह वाली कोई दुआ नहीं है जैसे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या वो। तो रुकू में बेसिकली बस तारीफ़
یہ اللہ تعالیٰ کی لائک تسبیح اور وہی کرنے کی نہیں دیکھیں وہ جو ہے مثال کے طور پر یہ جو دعا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا اللہم اغفر لنا، یہ تو مغفرت ہی کی دعا ہے اپنے لیے. تو اس میں یعنی یہ دعائیں جو ہیں اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں جب جھکتے ہیں ہم تو دوسرے کی بڑائی دوسرے کی عظمت کا بیان تو ہونا ہی چاہیے نا، وہ تو ہم اس میں ایڈ کریں. یہ سبحان ربی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اسی چیز کا بیان ہے. یہ جو اور میں نے دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بھی ان میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، خدا کی بڑائی کی طرف. لیکن اپنے لیے مغفرت کی طلب کاری تو ہر وقت ہی ہونی چاہیے، ہر وقت ہو سکتی ہے جی. اس میں بس جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اس چیز کو روکا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از دی اونلی تھنگ. لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اب یعنی آپ کوئی اس کا حصہ پڑھ کے دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دعا کے طور پر کی جائے گی. یعنی جس طرح سے ہم فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جو اسپیسیفک جیسے ربنا آتینا جو ہے وہ قرآن میں ہے یہ. نہیں میرا خیال ہے وہ جو ایک پوری دعا ہے اس طرح سے نہ رکھیں، بلکہ اس میں لازماً یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی ایک تمجید، اس کی ایک تسبیح، اس کا ایک کہ اس لیے کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا یہ پوسچر ہی ایسا ہے کہ جس میں کہ ہم دوسرے کو آنر کر رہے ہیں، اس کو ریویئر کر رہے ہیں اور اس کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ اس کے بعد جو ہے کوما جو ہے اس میں آپ جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، سجدے میں مانگ سکتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو. بہت شکریہ جی. اسد آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا سر، میں ادھر جاپان میں رہتا ہوں، تو ادھر تقریباً یہ جو رکوع کی حالت میں انسان بینڈ کرتا ہے وہ کرتا ہے ادھر تک کرتے ہیں. تو سر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل سیٹ اپ ہے اس میں یہ کرتے ہیں کافی لوگ. تو آیا کرنا چاہیے یا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے. نہیں اصل میں دیکھیں یہ بات ایسا نہیں ہے. ہم یہاں پر بہت ساری جگہوں پر میں نے خود اپنے اس کلچر میں بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں لوگوں سے، یعنی بڑوں سے ملنے میں ہم جھک جاتے ہیں. یہ کلچرل چیزیں جو ہیں ان کو اتنا مکس اپ نہیں ہونے دینا چاہیے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جو رکوع ہے وہ اصل میں اس کی سگنیفیکنس، اس کی سمبلزم بالکل اور ہے. یہاں پر تو رسپیکٹ کے طور پر ایک کلچرل سارٹ آف افیلیشن ایسوسیشن کے طور پر کر دیتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس رکوع کی ایک حد ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے میں جو سجدے میں بیان کروں گا کہ یہ اتنی اس حد تک تو ہم کچھ نہ کچھ دوسروں کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں آنر کرنے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو ریویئر کرنے کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو اگلی چیز ہے وہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے اس کے علاوہ، یعنی اسی کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو ہم اپنا رب سمجھتے ہیں، اپنا خدا سمجھتے ہیں. تو وہ تو بالکل ہی ایک خاص چیز ہو جاتی ہے نا، اور الٹیمیٹ لیول پہ اس میں اس سے زیادہ کیا جھکیں گے آپ. تو یہ ایک کلچرل چیزیں جو ہیں، کلچرل نارمز جو ہیں ان کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے، وہ کوئی حرج نہیں ہے. جی سر، وہ ہمارے پنجاب میں اور سندھ میں کچھ علاقے ہیں جہاں گھٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں جی بزرگوں کے، تو وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہو جاتا ہے. جی جی اچھا سر، کوائٹ رائٹ. ایک اور چیز ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ رکوع میں آ کر، رکوع کی حالت میں آ کر تھوڑا سٹے کرتے ہیں. تو ادھر اگر ہم ریلیٹ کریں انسان کے ساتھ، ادھر جاپان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیچے جھکتے ہیں تھوڑا سا اور اٹھ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سٹے کرتے ہیں. مثلاً کہ آپ تھوڑا سا بھی اگر بینڈ کرتے ہیں، رکوع کی حالت تک نہیں آتے اور تھوڑا آپ بینڈ کرتے ہیں اور تھوڑا اس کو ادھر سٹے کرتے ہیں تھوڑی دیر، تو وہ بھی تقریباً بہت زیادہ عزت کے لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بہت عزت دے رہا ہے ادھر. رائٹ رائٹ تو بالکل. یہ ساری یہ سمبلز ہیں نا جی، یہ کافی کامن ہوتے ہیں. یہ سمبلز انسان کے مختلف کلچرز میں کافی کامنالٹیز ہیں ان میں. جی جی، تو کوئی شک نہیں یہ سر، وہ بہت بہت ریلیٹیبل ہے. آپ نے شروع میں بیان کیا نا کہ سٹے کیا جاتا ہے، تو چاہے بینڈ کم کریں
پر وہ ادھر یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی بڑا بہت ہاں مانا ہاں جاتا ہے. یعنی یہاں پر جو بینڈ کرنا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آلموسٹ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ بالکل جیسے 90 ڈگریز کا اینگل بن جاتا ہے نا، سیدھی ہو جائے کمر، اس طرح سے اتنا بینڈ کرنا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ شاید اس حد تک نہیں ہوگا. ہم جب اپنے بزرگوں سے ہی ملتے ہیں تو اس طرح سے بینڈ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اور بینڈ ہو کر اس طرح سے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. یہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں ایک وقار کی کیفیت، ایک ڈگنیٹی کی کیفیت رہنی چاہیے کہ جس میں آپ جب جھکتے ہیں تو اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں. یہ چیز جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سمبلز اصل میں بنتے بھی اسی طرح سے ہی ہیں. یعنی انسان اپنی سوسائٹیز میں اس طرح سے ریورنس یا آنر یا دوسرے کو رسپیکٹ دے رہا ہے، اسی چیز کو لیا جائے گا پھر عبادت میں بھی. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اسی طرح سے دیا جائے گا، اس کے آگے ایڈ کر دیا. انسان عام طور پہ دوسرے کو آنر کرتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ادھر تک بھی جائیں گے. لیکن اصل میں سمبل ہوتا ہی اس وجہ سے ہے، اس لیے بیکاز اٹ کین ہماری طرف سے جیسے آپ ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سمبلائز کر رہے ہیں نا احترام کو. اگر یہ ہماری کلچرل یا سوشل لائف میں ایسا نہ ہو رہا ہو تو یہ سمبل بنے گا نہیں. ہمارے اندر سے اس کے لیے وہ اٹریکشن نہیں پیدا ہوگی کہ یہ کیا طریقہ ہے احترام سے کھڑے ہونے کا، مثال کے طور پر. اچھا سر، ایک اور ادھر ایک کیونکہ میں ادھر کلچر میں رہتا ہوں اور شاید کسی نے جیپنیز کارٹونز یا اینیمیشنز دیکھے ہیں تو وہ جب کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے ادھر تو کسی سے، تو وہ تقریباً سجدے کی حد تک جھک جاتے ہیں پھر معافی مانگنے کے لیے. اچھا تو یہ بھی یہ تو ساری بات اوائڈ کرنے والی چیز ہے. وہ ویسے ہی انفارمیشن کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رائٹ رہا ہوں رائٹ کہ ان کے کلچر میں یہ بھی ہے. آئی ایگری جی، آئی ایگری. اس طرح کی چیزیں سے ظاہر ہے کہ سجدہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا چاہیے، یہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا. کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. میں بھی ایک دن یہ سیشن سے پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو اوائڈ کرنے والی چیزیں. جیسے بالکل یہ رکوع میں جس طرح ہم سجدے میں پنجابی میں دعائیں کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں، یا کوئی اپنی بات شیئر کرنی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ، تو رکوع میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کر سکتے ہیں جی، کر سکتے ہیں. یعنی اس میں صرف جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے جس میں کہ خدا کی بڑائی بھی ضرور بیان ہو رہی ہو. خدا کی بڑائی اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان میں یہ کامن فیکٹر ہے ان ساری دعاؤں میں آلموسٹ، کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف سے آپ بات شروع ہوئی ہے. اس کے بعد اپنے لیے معافی مانگ سکتے ہیں. اپنی دو دعاؤں میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلیئرلی ہے نا معافی کا ذکر. باقی جو ہے وہ آپ یہ موقع ایسا ہے کہ یعنی مانگنے کی اصل چیز یہی ہے، اصل چیز، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دس از سم تھنگ، ظاہر ہے کہ یہ قیام کی طرح یا یہ نیچے بیٹھنے قعدے کی طرح کوئی لمبی جگہ نہیں ہے. اس میں آپ اپنی اور اگر خاص طور پہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا موقع بنے گا بھی کم کہ یہ بہت زیادہ دعائیں اس میں کی جا سکیں. تو کوشش کریں کہ اس میں جتنی تسبیح اور اپنی معافی کا جو اسپیکٹ ہے، اپنی مغفرت کا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے یہاں پہ دھونے کا موقع دے دے، ختم کر دے یہاں پہ. اس کے بعد قومے میں بھی دعا کا موقع ہے، سجدے میں بھی ہے، پھر اس کے بعد قعدے میں تو ہے ہی دعائیں. جی جی سر. اچھا سر، ایک اور چھوٹا سا سوال آیا ذہن میں کہ یہ جو ہم رکوع ہے وہ اس کی عام طور پہ بچپن سے ہمیں یہی ہے کہ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے، جس طرح ہم کم ہی اذکار کرتے ہیں اس میں. تو آیا اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فرض نمازوں میں بھی، یا پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ نوافل میں ہی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ فرض نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اگر مقتدی ہیں تو پھر تو اس کے ساتھ رکھنا پڑے گا. اور اگر آپ امام ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی سچویشن میں ہو سکتے ہیں، کسی کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو بہت زیادہ لمبا نہ کریں. اگر خود سے اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو جتنا مرضی لمبا کر لیں. یعنی اس میں جو کنسرن ہوگا وہ بیسیکلی وہ ایک کمپیشن ہوگا اپنے مقتدیوں کے لیے کہ اتنا لمبا نہ کریں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا بعض روایتوں میں کہ آپ
فرمایا کہ میں ایک ارادے سے جب نماز شروع کرتا تھا کہ آج ذرا لمبی قرات کرنی ہے، اور پھر مجھے کسی کے رونے کی، بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ ماں جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو میں اپنی قرات چھوٹی کر دیتا تھا. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، یہ دس از امپورٹنٹ. جی سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جیسے ہم عربی میں نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں پہلے ہمیں سبحان رب العظیم پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد ہم اب دعا اردو میں مانگ سکتے ہیں. پہلی تو عربی میں نماز پڑھیں اور پھر اردو میں مانگ سکتے ہیں یا انگریزی میں. وی کانٹ اسکپ آؤٹ دی عربک. یہ آپ سے سوال تھا. No, we can. وی کین. Yes. اب جیسے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ وہ نہ پڑھیں اور اللہ کی نہیں، تعریف میں یہ کریں. نہیں کہہ رہا نہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اردو میں پڑھنی ہے تو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پھر عربی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب بیان کر دیں اپنی لینگویج میں، یہ بھی ٹھیک ہے. رائٹ رائٹ. اسی لیے آپ کے ساتھ ترجمے بھی شیئر کر دیے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی میں پڑھ کے تو اردو میں پڑھیں گے. صرف وہ حصے جو کہ اونچے بولے جاتے ہیں، جس طرح میں پچھلے 2-3 سیشن سے عرض کر رہا ہوں، جو اونچے بولے جاتے ہیں وہ عربی میں رہیں گے، باقی جو ہیں وہ آپ اپنی لینگویج میں کر سکتے ہیں. اور سجدے میں بھی سبحان رب الاعلیٰ اس کے بجائے آپ اردو میں جی تعریف، اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی بالکل. تھاٹ کہ یو مسٹ سے اٹ ان عربک فرسٹ. ٹھیک ہے جی، آئی انڈرسٹینڈ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی مجاہد صاحب آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم مولم صاحب. وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو مولم ہی کہتا ہوں کہ ظاہر آپ ٹیچر ہونے والے تھے اور پھر وہ نہیں ہوئے، مگر بہرحال میں نے آپ کو پا لیا. مولم صاحب میرا سوال یہ تھا کہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اگر میرا خیال، میں نے اس پہ خود بھی کوشش کر کے دیکھی ہے کہ جو آپ نے دعائیں فرمائی ہیں اور رسول اللہ کی، وہ ایک تو عربی کی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے پوری طرح اس کی تہ تک نہیں پہنچتا، اور اس کے وہ یاد تو کر سکتا ہے مگر اس کو اندر وہ استغراق پیدا نہیں ہوتا. تو پھر وہ ایک رٹے رٹائے جملے کی طرح، جیسے کہ آپ کا موضوع ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو حاصل کبھی بھی نہیں ہوگا. تو میں نے اس کی یعنی کہ ساری عمر اس طرح ہی کرتے رہے. مگر جب اپنے آپ کو چینج کیا تو یہ جو میں نے اس کے کچھ پورشن یعنی کہ جو دعائیں غامدی صاحب نے لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی، وہ کافی جسے اردو میں کہوں کافی دقیق ہے، اور ان کو پوری طرح یاد کرنا اور ان کی سطح، ان کی تہ تک پہنچنا یعنی کہ عام آدمی کے لیے، میرے جیسے کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس سے استغراق بھی پیدا نہیں ہوگا. تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پورشن ہم اگر اس کو ایک ہائیبرڈ بنا لیں، یعنی کہ جیسے کہ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے ساتھ باقی جو اپنی جو ہماری لینگویج ہے، پنجابی، ہندی، عربک، جیسے سندھی وغیرہ، جو بھی جس میں آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ کو، اس کے اندر میں نے اس کو تھوڑا سا ٹرائی کر رہا ہوں. تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں زیادہ میری اٹیچمنٹ ہوئی ہے، یا میں اپنا مدعا صحیح طرح بیان کر سکتا ہوں. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیر نو پرابلم ود دیٹ. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ جو آپ نے کہا ہائیبرڈ، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور میں جو رافیہ کو بتا رہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ لازم نہیں ہے، یعنی اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ اس کو ہائیبرڈ کریں. مثلا یہ بات کہ میں پہلے عربی میں پڑھوں گا پھر اردو میں پڑھوں گا، نہیں، یہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس طرح کر سکتے ہیں، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. میری ایک چھوٹی سی اس کو آپ تنقید نہ سمجھیے گا، کہ میری ایک گزارش تھی کہ ظاہر میں میرے گرینڈ فادر بھی ٹیچر تھے، اور میرے خاص رسپیکٹ ہے ٹیچرز کے لیے، میں ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا. وہ گزارش یہ تھی کہ ایک خانقاہی نظام ہے یا اس کی طرح کے آپ کلاسز کر رہے ہیں، آپ اس میں بہت زیادہ 3 کلاسز لیتے ہیں، بیمار بھی ہیں، اس کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ یہ
اس طرح کے ایک مرشد میرا، یعنی کہ لوگ ادھر صرف پڑھنے کے لیے نہیں آتے. آپ کو پتہ ہے میں اسکول جوائن کیا ہوا ہے المدین کا، مگر وہ آپ کو اس وجہ سے جوائن کیا ہے کہ آپ صرف وہ دینیات کے ٹیچر نہیں ہیں، آپ ایک میرے لیے ہیلر بھی ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیل کرتے ہیں. جب پریشانی لے کے آتے ہیں، ذاتی اپنے باتیں کرتے ہیں، کوئی اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ اس کو دلاسا دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کو سمجھاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے میں آپ کو کہوں، آپ آئیں تو میں کہوں السلام علیکم معز صاحب، السلام علیکم معلم صاحب، آپ کے وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے. تو میرے لیے تو پورا ہفتہ ویسے وہی ہیل ہو گیا اگر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس کو کسی چیز کو ایڈریس کر دیا تو وہ سبحان اللہ اس کا. مگر وہ جب سچویشن یہ ہے کہ جب ایک مرشد بیٹھا ہو جہاں پہ اس کے چاہنے والے اس کو یا کچھ اپنے زخم لے کے آئے ہوں اس کو دکھانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے اور وہ اپنی باری کا انتظار تو کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ بیوروکریٹک سا ہے سسٹم کے، ہاتھ کھڑے کر دیں اور پھر ہاتھ کھڑے کریں اور پھر اپنی باری کا انتظار کریں، اور پھر بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال بھول جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی کا یاد بھی نہیں جاتا. تو یہ تھوڑا سا اگر اس کو آپ تھوڑا سا ایڈریس کریں کہ شاید میں اپنا موقف اس کو صحیح طرح بیان کر جی سکتا ہوں کہ نہیں. میرا خیال ہے ہم اب میں سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں تو آ گئی ہے. میں نے ان کو فون کیا تھا، علی صاحب کو فون کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، شاید بہرحال کو بزی ہوں گے. مگر پھر میں سوچا آپ کو خط لکھوں، مگر وہ آپ کے پاس اتنا زیادہ کام ہے کہ میں بلا وجہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. تو اب میں تنگ آ کے میں نے یہ ساری بات کی ہے کہ آپ کے گولز شیئر کروں کہ اس پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے گا تو بہت لمیٹڈ لوگ ہیں، سارے گرون اپ ہیں، تو وہ ان کے لیے تھوڑی سی میرے لیے تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ میں بات کرنا چاہوں گا تو کوئی بات نہیں کہ اور ٹائم لے لے، میں خود خوشی دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے وہ دروازہ کھڑکانا پڑے اور دروازہ کھلنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اس کے 4 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو میں یہ بھی مثال سمجھ سکتا ہوں، مگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس آپ عام ٹیچر نہیں ہیں اسلامیات کے، تو اس کے آپ کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ عام اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں، آپ 2 کام کر رہے ہیں سر. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سیکھنا ہوگا، تھوڑا سا آپ کو دروازہ کھولنا ہوگا سر. یہ اس میں نا میری گزارش یہ ہے، آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس، آئی ایم شیور علی آلسو اپریشیٹس اٹ کہ یہ سمجھ میں آتا ہے، مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے، ایک تو میں اس کو کلیئر کر دوں، میں مرشد بالکل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتا ہوں. ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک کمیونٹی بنے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اگر کیٹلسٹ بنا دے تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگا. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں آگے بھی کرتے رہنی ہے جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے ہم سب کو انشاءاللہ. جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ پرابلم سمجھ میں آتی ہے، اور اس پرابلم کا حل بھی ہونا چاہیے. اس کا حل کوئی سجیسٹ کریں، یعنی مثال کے طور پر ہم نے اس کی کوشش کی کہ اگر کسی کا سوال ان آنسرڈ رہ جائے تو وہ اگلی دفعہ آ کر ان کو پرائرٹائز کر دیا جائے. کہ ہم نے کوشش کی، علی اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اگلی دفعہ ہوتی ہے بات تو کبھی وہ مس ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں ریز کرتے یا وہ بھول جاتے ہیں. یہ آپ کی بات بھی بجا ہے کہ جو پرابلم اس وقت ہے وہ اگر ذہن میں نہیں رہے گی تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یا وہ ہو سکتا ہے اتنی پریسنگ ہی نہ رہے. تو اس کا کوئی حل سجیسٹ کریں، یعنی کیا 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 جا سکتا ہے. آپ لوگ مل کے اس پر کوئی سجیشن دیں کہ ہم اس سیشن کو زیادہ امپیکٹفل، زیادہ افیکٹو، لوگوں کے لیے زیادہ بینیفیشل کیسے بنا سکتے ہیں. وی ول بی انشاءاللہ اوپن فار اینی ریویژنس، اللہ نے چاہا تو. مولوی صاحب اس میں وہ رفیع مفتی صاحب کی کلاس میں نے لی تھی، وہاں پر وہ درس دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے بات کی، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی مولم درس دے رہا ہے تو اس کو انٹرپشن کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ خود ہی بھول سکتا ہے. تو ظاہر ہے خیال کرنا چاہیے سننے والوں کو، بعد میں سوال کر لیں. اس طرح کلاس کے اندر سر یوزلی ہر بندہ سوال کر سکتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ بہت زیادہ پیشنس رکھتے ہیں، ہر قسم کے سوالات دیتے ہیں، کچھ بونگے سوالات بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ آپ کو اور سجیسٹ کرے. آپ ہیں علی صاحب کافی
एक्सपीरियंस हो गए हैं या نہیں काफ़ी نہیں अर्से से میں تو आपके साथ اس کا حقیقت میں قائل ہوں جی کہ یعنی کہ ہم لوگ اصل میں ہوں علی ہیں، ہم اصل میں اپنے پرسپیکٹیو ہی سے اپروچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں، لیکن آپ کی طرف سے جو سجیشنز آئیں گی وہ دوسرے پرسپیکٹیو سے آئیں گی، اینڈ دیٹ از وائی دے ول بی انریچنگ. اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں کہ کس کا تجربہ کم ہے زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، تجربہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن تجربہ کریٹیوٹی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے. یعنی جب ہم تجربہ کار ہو جاتے ہیں جن چیزوں میں، ان چیزوں میں ہم کریٹیو نہیں رہتے. اس لیے اس کو تو بالکل اپنے اس سے فراموش کر دیں کہ ایک بالکل نیا آنے والا آدمی جو ہے اس کو اس چیز پر انکریج کریں کہ وہ آ کر بتائے کہ اس کو اس سیشن میں کیا پرابلمز محسوس ہوتی ہیں، سو دیٹ وی شوڈ اوور کم دیٹ. جو لوگ یہاں پہ شروع سے آ رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے پرابلم محسوس نہ ہوتی ہوں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو بالکل اپنے ساتھیوں سے گفتگو کریں، اس میں سجیشنز دیں. ہماری صرف 2 ریسٹرکشنز ہیں جی، یعنی کنسرنز ہیں. ایک یہ کہ یہ جو سیشن ہے اٹ شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو 1 آور. ٹھیک ہے جی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس میں اگر لوگوں کو ہم وی آر انوائٹنگ پیپل ٹو شیئر دیئر اوپینینز اینڈ شیئر دیئر کامنٹس اینڈ کویسچنس، تو اس میں کوئی ایک اصول بنا لینا چاہیے کس طرح وہ شیئر کریں گے. کیا ہیپیزٹلی شیئر کریں گے یا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ کریں گے؟ یہ 2 ریسٹرکشنز ہیں. میں تو اس کے لیے بھی آمادہ ہوں کہ اس کے اوپر بھی غور کر لیں گے کہ کیا ریسٹرکشنز ٹھیک ہیں، یعنی دیٹ از آلسو سم تھنگ وی کین تھنک اباؤٹ. تو آپ اس کو بالکل کھلے ذہن سے، بالکل بلا تکلف آپ اسے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. کچھ اور دوستوں سے مشورہ کرنے، انشاءاللہ لازماً سنوں گا، میں آپ کی بات لازماً سنوں گا جی. مقصد ہی یہی ہے اس سیشن کا. مولانا پھر یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی بولنے میں پرابلم ہے، میں آپ کو لکھ کے کچھ کہہ سکتا ہوں یا ضرور علی صاحب کو بھیج سکتا ہوں. جی ہاں، ضرور جی ضرور، آج انشاءاللہ. شکریہ. اور آج کا سننے کے لیے آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جیسے نماز میں استغراق کیسے ہو، ہمارا تعلق مضبوط کیسے ہو. آپ کا شکر گزار ہوں، آپ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. تھینک یو. شکریہ علی صاحب. میں نے علی صاحب کو فون کیا تھا، یہ میں نے فون لیا نہیں. جی جی جسٹ وہ تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے، شاید میں نے پہلے یہ بات اس طرح سے نہ کلیئر کی ہو. اگر تو آپ کا جیسے ہینڈ ریز کیا ہے یا کوئی تھوڑا سا ارجنٹ ہے نا، یا کسی کے کامنٹ پہ آپ کو کامنٹ کرنا ہے یا سوال پہ آپ کو کامنٹ کرنا ہے ان ریئل ٹائم، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہینڈ ریز کر کے باری آنے میں ٹائم لگے گا، تو میں نے واٹس ایپ بھی اپنا کھولا ہوتا ہے ان پیرالل، اور یہ زوم کی جو چیٹ ہوتی ہے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں. تو آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور مجھے پرائیویٹ چیٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں. اور ویسے بھی پورے ہفتے میں کسی وقت بھی سیشن سے چند دن پہلے یا چند دن بعد کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ مجھے، یا کامنٹ بھی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ڈائریکٹلی بھیج سکتے ہیں. وہ میں مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور کوشش تو کرتا ہوں یاد بھی رکھوں اس کو اور نوٹ بھی کر لوں. جہاں تک کال کا تعلق ہے، یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں واٹس ایپ کالز نہیں چلتی. تو اگر آپ نے واٹس ایپ کال کی ہوگی تو وہ مجھے نہیں آئی بھی ہوگی تو پتہ نہیں چلا ہوگا. اور اگر آپ نے کال کی تھی میں نے مس کر دی تو معذرت. میں میموری از ناٹ ون آف مائی اسٹرانگ سوٹس لیکن مجھے میسج کر دیجیے گا، وائس نوٹ بھیج دیجیے گا، جو بھی. تو آئی ول ٹرائی انشاءاللہ کہ آئندہ میں خیال رکھوں اس بات کا. لیکن یہ کہ زوم چیٹ اور واٹس ایپ از آلویز اویلیبل ایون ڈیورنگ دا سیشن. اور یہ آئی تھنک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ابھی. باقی ساتھیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بھی بہتر طریقہ ہے ذہن میں آتا ہے تو ضرور کریں سجیسٹ. اٹ شوڈ بی آئی ایم شیور اتنے سارے لوگوں کو ان کو بہتر آئیڈیا نکل آئے گا جو ہم نے بھی سیکوینس کیا ہوا. انشاءاللہ. ایک صرف لاسٹ اس میں ایک سبمیشن میں کروں گا، یہ مجاہد صاحب کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی. وہ یہ کہ جس طرح سیشن موئی صاحب نے یہ ڈیزائن کیا ہے، جس کو ابھی بھی موئی صاحب نے ذکر کیا، یہ کمیونٹی ہے، تو ظاہر ہے جو بھی آتا ہے اس کی تشنگی یا اس کے اندر کوئی کیوریوسٹی یا اس کا کوئی اسپیسیفک سوال ہے، وہ ظاہر پرائیورٹی ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہمیں اپنی بات کرنا. لیکن the beauty is the richness of these sessions comes from جو دوسرے سوال کرتے ہیں، جو دوسرے کامنٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی جتنی توجہ سے سنا جائے وہ
जेन्युइनली बहुत रिचनेस पैदा करता है लर्निंग के लिए, वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है चीज़ों का। तो उसमें भी बहुत वैल्यू है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि ज़ाहिर है अगर अपना सवाल होता है ज़रा अर्जेंट तो ज़रा उसमें एक अर्जेंसी का एलिमेंट आ जाता है, लेकिन ये दरख्वास्त बहरहाल है सबमिशन मेरे एंड से कि ज़रूर गौर से सुने दूसरों की बात और सवाल, और उसमें यकीनन बहुत वैल्यू मिलेगी। इट्स अ वेरी एंड इट्स बाय डिज़ाइन, ये वाला एलिमेंट एटलीस्ट कि कम्युनिटी एस्पेक्ट है कि हम सब एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करें इंशाल्लाह। जी। फरिया आप अनम्यूट कर दीजिए। सर एक पिछले सेशन से रिलेटेड एक सवाल है, वो मैं कर लूँ? अज़ान वाला जो सेशन था उससे रिलेटेड। जी। सर जैसे जैसे ही अज़ान हो आप फ़ौरन उसी वक़्त नमाज़ पढ़ लें, ये दिस इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग। लेकिन सर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कहीं बैठे होते हैं और आप वहाँ पढ़ सकते हैं नमाज़, लेकिन आप ये सोच के कि अच्छा मैं भी थोड़ी देर घर पहुँच के ज़रा ज़्यादा एहतमाम से नमाज़ अदा कर दूँगी। तो सर दोनों में क्या बेहतर है कि उसी वक़्त बंदा पढ़ ले, या ऑफ़ कोर्स उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको पता है आप घर पहुँच जाएँगे और आप बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे, तो इनमें से किसको तरजीह देनी चाहिए? इट इज़ टोटली डिपेंडेंट, आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया ये तरजीह वाली चीज़ बन जाती है। यानी मैं ज़्यादा तसल्ली से पढ़ लूँगी। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि जब अज़ान हो जाए तो उसके बाद मेरा दिल इस तरफ लग जाए कि अब एक प्रॉब्लम हो गई है। यानी नाउ अब मेरे लिए बाकी चीज़ें अर्जेंटली समेटनी है मुझे, इसलिए क्योंकि मुझे खुदा के हुजूर में पहुंचना है। ये कैफियत अंदर तारी हो जाए, यानी ये बात के नाउ आई हैव बीन कॉल्ड एंड आई डिज़ायर टू बी देयर, ये जो एस्पेक्ट है ये पैदा हो जाए मेरे अंदर। तो इसके बाद जो सिचुएशन पैदा होगी ज़ाहिर है कि वो इमरजेंसीज भी पैदा हो सकती हैं, सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि आप ना पहुंच सकें। दैट दीज आर ऑल इंसान की कॉन्टिजेंट सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हमको फैसले करने हैं। फैसला करते हुए बस आपका दिल उस खूंटे से बंधा हुआ हो कि नहीं मुझे उधर पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है, इसलिए खुदा ने पुकार लिया। और देखिए असल बात तो ये कि खुदा ने जब पुकार लिया तो नथिंग शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, शुड बी। लेकिन इंसान है ना, इंसान की ज़िंदगी है। इस तरह ही मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि आता है रिवायतों में कि मैंने ज़रा लंबी किरात करनी है, और फिर उस फैसले को बदल दिया है। ठीक है कि मैंने उसको छोटी कर दी जब मुझे आवाज़ आई कि पीछे को बच्चा रो रहा है। तो मैंने सोचा कि किसी माँ के मुश्किल हो जाएगी उसके लिए नमाज़ पढ़ना, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये असल में बड़ी कंपैशन को शो करते हैं। तो इंसान के पास कोई गेस्ट बैठा हुआ है, सब कुछ है, आपके अंदर की कैफ़ियत तो वो नहीं देख सकता, लेकिन आपके अंदर की कैफ़ियत जो होनी चाहिए, जिसको हमें एस्पायर करना चाहिए कि हमारी ऐसी हो जाए इंशाअल्लाह, वो ये है कि मेरा दिल अब उसके साथ जुड़ा हुआ है। आई नीड टू प्रे। और इसको मैं अगर छोटा करने की कोशिश कर लूँ, जिस हद तक डिसेंटली मामला करते हुए, पोलाइट मामला करते हुए जिस हद तक कर सकूँ वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल उधर जुड़ा हुआ है। बस ये काफ़ी है, ये हमें इसको अचीव करने की कोशिश करनी है। आप अगर अकेले तन्हा बैठे हुए इसको जल्दी करने लग पड़ेंगे ना, तो वो उस सूरत में भी आपके दिल में ये ख्याल पैदा होने लग पड़ेगा कि मुझे नमाज पढ़नी है अभी, मेरा उस तरफ ध्यान है। ये दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मसाइल तो होंगे ज़िंदगी में। थैंक यू सर। ये मोस्ट वेलकम। राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि राइट नाउ जैसे मैं अमेरिका में हूँ, अब किसी के घर आप जाते हैं तो आपको ये श्योर नहीं होता कि किबला किस तरफ है। और घर वाले लोग हो सकते हैं कि वो नमाज ना पढ़ते हों, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पता कर लें, हो सकता है नमाज ना पढ़ते हैं तो बता देंगे कि हमें नहीं पता, तो उस सूरत में एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कर लें साथ। वो ये है कि आपको एक छोटी सी ऐप मिलती है, अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें, जिसमें कि आप उसको ऐसे करके रखेंगे तो आपको बता देगा कि इस वक्त आप जिस जगह पे हैं उसमें किबले की डायरेक्शन क्या है। वो इंस्टॉल कर लें। किबला डायरेक्शन ऐप जो है, इस तरह की कोई चीज़ आप ढूंढेंगे उधर ऐप स्टोर पे तो मिल जाएगी। तो लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये कि पता करने, मतलब इफ़ यू डोंट हैव दैट ऐप अगर है तो फिर तो आप इंडिपेंडेंटली यू कैन फाइंड आउट। राइट।
اور اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی صحیح آپ کو لگے تو اسی ڈائریکشن میں آپ پڑھ لیں. نہیں آپ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس فون ہے نا. آج کل کے زمانے میں دیکھیں اس سے پہلے ہو سکتا ہے ایسا ہوتا کہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس وقت پاکستان میں جنرلی آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ویسٹ میں ہے قبلہ. ٹھیک ہے جی، ویسٹ میں ہے. آپ کو ویسٹ، یہ تو کمپس تو ہر ہی چیز ہر ایک فون پہ ہوگا نا. یو ڈونٹ ایون نیڈ اینی ادر ایپ. آپ جدھر امریکہ میں ہیں ادھر میپ پہ دیکھیں کہ میں اس وقت لیٹ سے آئی ایم ان نیو یارک، اور اس سے وہ نارتھ اوپر ہے، ادھر ویسٹ ایسٹ ہے، نیچے ساؤتھ ہے. اس کو آپ نے اگر ڈٹرمن کر لیا کہ یہ اس ڈائریکشن میں بنتا ہے قبلہ، یو کین ایزیلی ایکچولی اسیس کہ کس طرف ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ کس طرف ہے، کمپس رکھ لیں اپنے فون پہ. اور کمپس تو ہر فون پہ شاید ہوتا ہی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یعنی اب تو کبھی دیکھا بھی نہیں. آئی تھنک قبلہ ڈائریکشن کا ہوتا ہے. میں کمپس آپ ہاں، صحیح کہہ رہے آپ ہو. قبلہ ڈائریکشن جو ہے وہ رکھیں، وہ آپ کے لیے آپ کو اس سے بے نیاز کر دے گی. یا وہ ایپ جو ہے کہ آپ کو کسی سے بھی نہیں پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. شکریہ جی. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے جی. سر میں آج تھوڑا سا لیٹ اس وجہ سے ہوئی ہوں کہ میری ایک اور ٹیچر جو تھی وہ ایبسنٹ تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ آج کلاس لے لی. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے دو سجدوں کے درمیان کوئی دعا بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے. نہیں ابھی ہم صرف رکوع تک پہنچے ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے سر. اس سجدوں کے بیچ میں بھی مس ہو نہیں. گئی ہے. نہیں ابھی ٹھیک نہیں، ہے سر. مس نہیں ہوئی. ہم رکوع تک ہی پہنچے ہیں، ابھی کوما بھی نہیں کیا ہم نے. اچھا ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ایک سٹیپ کر رہی ہیں. اصل میں اس کو میں چھوٹا رکھتا ہوں، اس کا مقصد بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ میں سے جو لوگ کوشش کر کے اس کو یاد کریں گے، بہت جلدی یاد ہو جائیں گی یہ دعائیں. دیز آر ویری اسمال سینٹینسز، ان کو کوشش کریں یاد کرنے کی. وہ میں ابھی علی کو بھیج دوں گا لنک، انشاءاللہ وہ آپ کا شیئر کر دیں گے. پچھلا بھی میں نے شیئر کر دیا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون پہ رکھ لیں. ایک جملہ یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا. جی سر، آسان ہے، کوئی اتنا مشکل جی نہیں ہے، جی اور اگر کچن میں رکھ لو تو اور آسانی سے یاد ہو جاتا رائٹ. ہے. تو بہت ٹائم ہوتا ہے ادھر. اچھا سر، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، یہ جو میں نے یہ بات کی ہے نا، وہ اس وجہ سے کی ہے کہ اس کے بارے میں بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے تھے نا، تو وہ اتنا لمبا بیٹھتے تھے کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے تھے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. جی جی تو وہ اب میں حیران ہوتی تھی جب میں خانہ کعبہ گئی تھی نا، کہ پتہ نہیں یار یہ لوگ کیا پڑھتے ہوں گے. ہم تو بس ایک سجدہ کیا اور کھٹ دوسرا سجدہ کیا. جی تو جی کیا پڑھتے ہوں گے. تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ اس میں بھی دعائیں جو ہے نا جی جی، وہ اس میں بھی پڑھی دعائیں. جاتی ہیں اور لمبی. جی جی. ہاں، یہ مجھے اب پتہ چلا. زندگی ختم ہو گئی اب پتہ چلا. چلے. یعنی ایک تو بڑا سمپل سا، وہ آپ کو میں ویسے ہی ایک منٹ بھی نہیں، اس میں یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا. ربنا اغفر لی کا بھی تکرار کر دیں. یہ بھی مروی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، صحیح ہے. مجھے معاف کر یہ دے. سجدے میں بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے سر. ہاں یہ کر سکتے ہیں. یہ تو ایسی دعا ہے جو سارا دن ہر کرتے رہے وقت. گی اس وقت. ہاں اور یہ دو سجدوں کے بیچ میں تو ایسا موقع ہے کہ جس میں یوں سمجھ لیں کہ دو وہ ٹائم ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سب سے قریب ہو سکتے ہیں زندگی کی دوڑ میں. ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں آپ، تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو مانگنے کی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، سب سے ہی امپورٹنٹ چیز. پروردگار معاف کر دے مجھے. صحیح بات. اچھا سر، ایک اور بھی مجھے تھوڑی سی بات بتائیے. وہ یہ کہ جب انسان پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بہت خطرناک قسم کا غم یا دکھ آ جاتا ہے، تو وہ اپنی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے پڑھنے لکھنے کی طرف آ جائیں گے، قرآن کی طرف ہوئے. لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو ہم کیا مشورہ دیں، وہ کیا کرے؟ یعنی جیسے نہیں میری ایک دوست ہے، ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی، بالکل جوان بیٹی نا، وہاں گئی تھی حج کرنے اور پھر واپس نہیں آئی، وہیں ڈیتھ ہو گئی.
तो अब वो ज़ाहिर है बहुत पढ़ी-लिखी नहीं है, बस सिर्फ़ दर्स सुनने आती हैं मेरे पास। उनको क्या मशवरा दे सकते हैं? मैंने तो उनसे कहा बस आप ना अपना तवज्जो हटाने की कोशिश किया करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ती रहा करें और ये कुरान की कोई ना मोबाइल उनको चलाना आता है, कुछ भी नहीं आता अच्छा, उनको। फिर क्या करें? अच्छा। उनको क्या मशवरा दें, वो क्या करें? उनसे पूछें कोई कोई चीज़ सोचें जो कोई दर्द में हो इस वक़्त कोई आदमी, उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं? यानी किसी के दर्द में हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन समबडीज़ पेन? व्हाट कैन बी आप ये सोचें इस वक़्त कि ये जो लम्हा मुझे मिला हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुश्किल में डाला है और ये जो लम्हा मुझे इस वक़्त मिला हुआ है, इसको मैं बेहतरीन से तरीके से अल्लाह की बंदगी में या उसके बंदों की खिदमत में किस तरह लगा सकता हूँ? ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस दुनिया में सबसे ही आला दर्जे की होंगी ना, यानी मुझे अल्लाह की बंदगी में जो देखिए जैसे मिसाल के तौर पर इस वक़्त उनकी बेटी की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको बहुत सब्र दे और उनके लिए ये सब्र जो है ये बाइसे अजर बना दे इंशाल्लाह। ये जो सिचुएशन पैदा हो गई उनके लिए, ये खुद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर से अगर वो इफ शी कैन गो थ्रू दिस सफरिंग विद ट्रस्ट एंड फेथ, तो ये तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ ही जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो करना शुरू कर दें वो ये कि मेरे पास मेरे यानी दुनिया गुजारते हुए लेट्स से मैं अपने बंदों की जब कहते हैं ना बंदों की खिदमत करूं, तो उस बंदों की खिदमत में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सबसे पहले आती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है घर चलाना है, बच्चों का देखभाल है, अपने घर की मामलात को ठीक रखना है, अपने मुलाजमीन के मामलात को ठीक रखना है। ये इधर से शुरू करेंगे, ये अल अकरब फल अकरब ही की बेसिस पे होगा। वो लोग जिनसे मेरा कॉन्टिन्यूसली ताल्लुक़ है, वो अगर तकलीफ़ में हैं तो मैं तीसरे मोहल्ले में जाके ठीक करने या अमेरिका जाके ठीक करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ पहले जो जिनके साथ मैं डेली कॉन्टैक्ट में हूँ। कोशिश करनी है इस तरफ से मैंने अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुली एनलार्ज करना है, यानी अपनी मीनिंग को एनलार्ज करना है। मैंने हर लम्हा ये ढूँढना है कि मैं इस वक़्त सबसे अच्छा काम क्या कर सकता हूँ। जिस तरह से मिसाल के तौर पर पढ़ा लिखा आदमी जो है उसके लिए भी मीनिंगलेस किस्म की चीज़ें ही पढ़ने का मौका है ना, क्योंकि पढ़ा लिखा है उसके पास एक गुंजाइश है। लेकिन ये बात कि मैं अनपढ़ भी हूँ अगर, तो मैं लोगों के लिए क्या सहूलत पैदा कर सकता हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी में क्या मानी ख़ेज़ चीज़ पैदा कर सकता हूँ? ये तलाश करना है। यानी क्या मुझे अल्लाह ताला ने इस सफ़रिंग में बेमानी तौर पे डाल दिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। यकीनन ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैंने इसमें से सब्र भी करना है और अपने आप को बेहतर करके भी अल्लाह के हुज़ूर में जाना है। ये चीज़ जो है इसमें कैसे हो सकता है इसके ऊपर वेरियस ऑप्शंस उनसे डिस्कस करें कि वो क्या कर सकती हैं, किस तरह से लोगों के लिए वो आसानी का बायस बन सकती। हम इनडिफरेंट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये जो इनडिफरेंस है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरा अपना ये ख़्याल है कि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वक़्त इंसान साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स में मुब्तला होता है, उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। जब ज़िंदगी बेमानी हो जाती है तो असल में फिर इंसान ये जिसको हम कहते हैं ना बोर्डम, आपने देखा होगा हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। बोर होना एक प्रॉब्लम है, बोर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर होने के नतीजे में इंसान थोड़ा-सा स्लोनेस के साथ, थोड़ा-सा कामनेस के साथ सोच सकता है कि मैंने किस तरह अपने टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज़ करना है। लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट आउट। लेट अस मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम बिकॉज़ दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव, और ये भी नहीं पता कि कितनी है। यानी हर रोज़ जब उठें तो इसको सोच के उठें कि मैंने आज ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में अल्लाह ताला मेरे से कुछ कंट्रीब्यूशन करवा दे। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि कर सकूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ, अनपढ़ हूँ, जैसा भी हूँ, बोलचाल में अच्छा नहीं हूँ, जैसा भी कुछ हूँ, उसके ज़रिए से जो तूने मुझे रिसोर्सेज़ दिए हैं, उसके ज़रिए से मैं किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी, कोई बेहतरी, कोई एलिवेशन पैदा कर सकूँ इंशाअल्लाह। और इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये है वो चीज़ जो है हमारी एक प्रॉब्लम। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में जो डायरेक्टली आप जितना परस्यू करेंगे नहीं मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर हैप्पीनेस है, प्लेज़र है, ठीक है? आप इसमें आगे से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ एवरी थ्रेशोल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेज़र विल बिकम मीनिंगलेस
لیکن آپ جتنا ان کو اگنور کر کے زندگی میں معنی خیزی پیدا کریں گے یہ دونوں ملیں گی آپ کو. یہ اچھا، بہت انڈائریکٹلی بڑی ملنے بات ہے. والی چیز ہے جی. یعنی آپ اپنی زندگی کو میننگ فل بنا لیں، پرپز فل بنا لیں، آپ کے اندر ایک فلفلمنٹ کا احساس پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر فلفلمنٹ کے لیے جتنی کوشش مرضی کر لیں وہ نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گی. آپ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو بھی، یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دیٹ. دیکھیے آپ اگر اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو وہ مومنٹس سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے ان کو نکالنا ہے کہ جو میرے لیے واقعی بڑے ہی سیلف فلفلنگ، یعنی بڑے ہی فلفلمنٹ والے اور بڑے بڑے خوشی والے تھے. آپ کو جو سب سے زیادہ مومنٹس آؤٹ اسٹینڈ کر رہے ہوں گے نا، دے ول اسٹینڈ آؤٹ، وہ ہوں گے جدھر آپ نے کسی کی زندگی میں کوئی اچھا اثر ڈالا، کچھ دیا کسی کو. صحیح کہہ انشاءاللہ. رہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو، بہت اچھی بات. تھینک یو سر. جی بس ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے. موہن صاحب ایک کویشچن آیا ہے ہمیں چیٹ میں، مختصر سوال ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی میرا بیٹا 10 سال کا ہے اور فجر کی نماز صبح 4 بجے ہوتی ہے، تو اس وقت نماز کے لیے اس کو اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے؟ ویسے وہ ظہر، عصر اور مغرب ماشاءاللہ پڑھتا ہے. اس سے پوچھ لیں یعنی وہی اسپرٹ جو کہ اس کو ظہر، عصر اور مغرب پڑھاتی ہے، وہ جس دن اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور اگر وہ اسپرٹ جو ہے اٹ از جسٹ ٹو sort of be with the family، وہ ایک ریلیشن شپ میں ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس وقت ابھی فورس نہ کریں. آپ اس سے پوچھیں کہ کیا would you like me to wake you up at this time، اور اگر وہ اٹھ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. لیکن اگر وہ نہیں اٹھنا چاہتے تو ابھی انتظار کریں اور صرف دعا کریں، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہیں آپ کی وہ زیادہ تر اس چیز پر رکھیں کہ آپ کا جو زندگی میں خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے وہ ہے کیا. یعنی وائی ڈو یو پرے، اس سوال کا جواب خود بھی تلاش کرنا ہے آپ نے کہ آپ کیوں نماز پڑھتی ہیں، اور اس کو بھی دینا ہے. یعنی اس سے یہ پوچھیں، یہ انکوائری کریں اس کے ساتھ. انکوائری کا مطلب بڑی اچھی انوائٹنگ انکوائری، جس میں کیوریوسٹی ہو آپ کے اندر کہ بھئی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تم اتنے چھوٹے سے ہو اور تم یہ جو ظہر، عصر اور مغرب کی تم نمازیں پڑھ لیتے ہو ٹائم پہ، یہ کیا چیز تمہیں اس چیز کی طرف مائل کرتی ہے؟ وائی ڈو یو ڈو اٹ، ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ، اس کے اندر تم اتنے کنسسٹنٹ کیسے ہو؟ یہ گفتگویں پیدا کریں. یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ کانورسیشنس. وہ جو ایک چیز اچھی کر رہا ہے نا، آپ کو ہو سکتا ہے اس کے زندگی میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو دکھ رہی ہیں. ہمارے پیرنٹس میں عام طور پہ الحمدللہ آپ کو نہیں ایسا ہو رہا، لیکن پیرنٹس میں عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دوز تھنگز وچ یو تھنک آر ریئلی گڈ اینڈ اسٹارٹ آسکنگ کویسچنز اباؤٹ دیٹ. یہ تم کیسے کر رہے ہو، اور اس کو خدا کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی اس کی ایج مجھے نہیں معلوم کہ 10 سال کی عمر میں وہ کتنا سیریس اور کتنا انٹلیکچولی ڈیولپ ہوا ہے. یہ کوئی لازماً کرونالوجیکل ایج پہ نہیں ہے، اس میں یوں سمجھ لیں کہ بایولوجیکل ایج پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی یہ بات. اس کا تعلق ایکسپوجر سے، انسان کی اپنی پوٹینشیل سے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. لیکن انشاءاللہ الٹیمیٹلی اس جگہ پر وہ پہنچ جائے گا کہ اگر یہ کانورسیشنز اچھی رہیں گی تو وہ اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے گا. لیکن ڈونٹ فورس ریلیجن آن اینی بڈی، اپنے بچوں پہ فورس نہ کریں. ٹھیک ہے جی، ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے پاس جو ہینڈ ریزڈ ہے وہ میں نے نوٹ کر لی، تو آپ اگر کوئی ارجنٹ کویشچن ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا. بہت شکریہ رائٹ. موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. جی، تھینک یو، جزاک اللہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.